अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरा के इस विंटर कैंप में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह ताला आज हमारी ये इस कैंप का लास्ट डे होगा, तो इसलिए मैं तमाम बच्चों से ये गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि बगैर डिस्टर्ब किए हुए आप अल्लाह की मोहब्बत में यहाँ तक आए हैं तो पूरी तवज्जो और खामोशी के साथ इसे सुन लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपनी टीचर पर, अपनी अप्पी पर, अपनी माँ पर रहम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल कल हमने जहाँ पर अपने क्लास को छोड़ा था वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किया और खुतबा भी वहाँ पर दिया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। और इन्हीं आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझ लिया कि अब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो नबी का काम भी पाए तकमील को पहुंच गया, और अब जो वक्त गुजरना था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात गुजरने थे, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तरीके से समझ गए थे और बाद सहाबा भी समझ गए थे। इससे पहले कि हम आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ें, मैं चंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ अहम शख्सियात की तरफ जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जो समर कैंप में मेरे साथ थे उन सब से मैंने वादा किया था कि मैं आपको लास्ट में अशर मुबशरा के नाम बताऊंगी। अशर मुबशरा का मतलब होता है कि जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी अता कर दी गई, और मतलब मुबशरा का मतलब जिन्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी अता की गई, और अशरा का मतलब अरबी में 10 के होते हैं। तो वो 10 वो खुशनसीब सहाबा कराम थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी अता की। सबसे पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, दूसरा हज़रत उमर फारूक हैं, तीसरे उस्मान गनी हैं, चौथे हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, पांचवे हज़रत जुबैर हैं, फिर हज़रत अबू तलहा हैं, हज़रत तलहा हैं, और फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, हज़रत साद इब्न वक़ास हैं, और हज़रत सईद बिन जैद हैं। ये अशर मुबशरा में से हैं, और इन्हीं में से 4 के नाम आप अलग कर लीजिए तो ये खलीफा रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसके बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिनका लक़ब उस्मान ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी था, और उसके बाद हज़रत अली करमुल्ला वज सैफुल्लाह असदुल्लाह ये इनका लक़ब था। तो ये 4 खलीफा हैं और अशर मुबशरा में से भी हैं। उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन यानी कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने का, वाइफ होने का शर्फ हासिल हुआ, जिन औरतों को, उनके नाम हैं आपके स्क्रीन पर, आप चाहें तो इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ये आपकी माएँ हैं। उम्महातुल मोमिनीन का मतलब क्या होता है? उम्मत की माएँ। और अल्लाह ने उन्हें ये नाम अता किया था। तो सबसे पहली हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और हमेशा मेरे बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि अरबी में मर्द के लिए अनहू कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, और अनहा औरतों के लिए कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत मारिया क़िब्तिया, हज़रत जुवैरिया, और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन। ठीक है, ये टोटल 12 होती हैं, लेकिन एक साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में जो सबसे बड़ी तादाद में रही वो 9 थी। और ये क्योंकि हम सबको पता है कि हज़रत खदीजा का
بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جتنی بھی بیویوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی وہ سب کی سب حضرت خدیجہ کے بعد ہی ان سے نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر میرے بچوں کو یہ بات پتہ رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی شادیاں ہیں، تو آپ اگر پچھلی کسی بھی سویلائزیشن کو دیکھیں گے تو تب کے لوگ بہت زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہت زیادہ شادیوں کو کم کر کے اسلام نے مردوں کو یہ کہا کہ وہ بس زیادہ سے زیادہ 4 شادی کر سکتے ہیں. 4 شادی کا اسلام میں حکم نہیں دیا گیا. 4 شادی پر اسلام نے لوگوں کو روکا ہے کہ 4 سے زیادہ نہ کرنا. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو، اور یہ تمام دین کا حصہ رہا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں رام کی بھی کتنی ماں تھی؟ 4 تھی، ہے نا. تو جتنے بھی مذہب ہیں سب میں 1 سے زیادہ شادیاں عام بات تھی. اسلام نے اسے کم کر کے، بلکہ آپ شری کرشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی بیویاں تھیں. تو یہ اس وقت کا رواج تھا، اس وقت کا ٹرینڈ تھا، لیکن اللہ نے اس کو کم کیا اور اسے 4 پر محدود کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوئیں، اور اس کا مقصد تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول کو ایک ایسی اسٹوڈنٹ دینا تھا جو اللہ کے رسول سے دین سیکھے اور بعد میں امت کو بتائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، ہے نا. وہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی اللہ کے رسول کے اس میں دی گئی، نکاح میں دی گئی، اور انہوں نے پھر اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا، ان کو کرتے دیکھا. اتنے قریب تو کوئی اور نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ ان کی بیوی تھی اس لیے ان کے بہت قریب رہیں. اور پھر انہوں نے بعد میں امت کو بتایا کہ اللہ کے رسول کیسے تہجد پڑھتے تھے، کیسے اللہ کے حضور اللہ سے ان کا رشتہ تھا، اور ان کے کیسے معاملات تھے. اسی طرح سے حضرت سودا بیوہ تھی، حضرت حفصہ طلاق شدہ تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ بیوہ تھی، حضرت ام سلمہ بیوہ تھی، ابو سلمہ کی وائف تھی، سلمہ کی امی تھی. حضرت زینب بنت جہش بیوہ طلاق شدہ تھی. ام حبیبہ، ان کے شوہر بے دین ہو گئے تھے تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے آپ کا نکاح اللہ کے رسول سے کروایا اور پھر ان کو روانہ کیا وہاں سے. حضرت صفیہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی کی بیٹی اور کی بیوی تھی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تو جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کبھی ان کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ان سب سے نکاح کرنے کا ایک مقصد تھا تاکہ جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کی یہ بیٹیاں ہیں، جن کے خاندان کی یہ عورتیں ہیں، ان لوگوں کے دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام دشمنی کو چھوڑ دیں. اور یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوا. میرے بچوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کے من میں کبھی بھی اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو میں آپ کے لیے جب تک زندہ ہوں اویلیبل ہوں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے کبھی بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کے کہنے سے دل میں اپنے ان کے لیے ایک ذرا سا بھی میل مت آنے دیجیے گا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے. کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھیں، اور آپ کے اگر اپنے بڑے کوئی آپ کو نہیں ملتے ہوں تو میں ہوں آپ کے لیے. پوری ممکن کوشش کروں گی کہ میں آپ کی ان تمام ڈاؤٹس کو، ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر سکوں جو آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں جن کا ہم پہلے بھی نام پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاسم بن محمد، قاسم نام تھا ان کا. انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ میری بہت ہی پیاری صابرہ بیٹی ہے. رقیہ بنت محمد اور ام کلثوم بنت محمد. یہ یہاں پہ یہ غلط ہو گیا ہے. حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی. ام کلثوم کا نام اوپر آنا چاہیے تھا، حضرت فاطمہ کا نام نیچے آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سیکوینس میں ایسے ہی لکھے گا، حضرت رقیہ کے بعد ام کلثوم اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور بھائی تھے ان کے عبداللہ جن کا نام تھا، اور جتنے بھی اور ایک اور بیٹے ہوئے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے
جن کا نام ابراہیم تھا، اور یہ تینوں کے تینوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، کوئی 1 سال، کوئی 4 سال، اور کوئی کچھ مہینے کے ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جس میں 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں، جن میں زینب ہیں، رقیہ ہیں اور ام کلثوم ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، رقیہ، اور ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان بن عفان تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی ہیں۔ یہ تینوں بیٹیاں آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہو گئیں، وفات پا گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اس لیے وہ خوش نصیب ترین بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد انتقال ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے تو ان کے پاس آئیں تو وہ رونے لگیں آپ کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی، اور پھر جب کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت انہوں نے منع کر دیا کہ کسی کو نہ بتانا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے قریب کیا اور کہا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے، میں اب کچھ دنوں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ اور پھر جب کہا کہ تم میرے پورے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو وہ ہنسنے لگی۔ تو یہ رشتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو یہ کچھ اہم شخصیات تھی جن کا ذکر کرنا میرے لیے ضروری تھا، اور یہ پہلے کرنا ضروری تھا تاکہ بعد میں وقت میں ہمارے لیے کم نہ پڑ جائے۔ تو آپ سب ان کو یاد رکھ لیجئے گا، اور یہ خلیفہ کے نام بھی الگ سے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے ان تمام ہستیوں کو ڈیٹیل سے سمجھ لیا۔ اب ہم اپنے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے لوٹے تھے تب سے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کے آخری لمحات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے انہی دنوں جب 10 ہجری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور 11 ہجری کی شروعاتی دن تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے پاس تشریف لے گئے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ احد میں جو شہداء شہید ہوئے تھے ان سب کی قبریں وہیں پر ہیں، آج بھی ہیں۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے تو وہ جا کے احد کے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور زندوں دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور آپ اس طرح دعا کر رہے تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ آخری دعا کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع بھی گئے، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جو مدینے میں قبرستان ہے، اور اسے جنت البقیع نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، اس لیے ہم لوگوں کو اسے جنت البقیع کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا نام بقیع غرقد ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن گئے اور آپ نے اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کی، کیونکہ اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ وہیں دفن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بار زمین پر سب سے ملاقات کر رہے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب روانہ کیا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا جا رہا تھا، تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں وصیت کی اس سے سب کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا آخری وقت چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے، اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار یہ کہا تھا
کہ غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہی فرمایا تھا۔ اس کے بعد چند نصیحتیں کی کہ اگر تمہارے پاس کوئی پرابلم آئے گی تو تم اس کا کیسے حل تلاش کرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے قرآن میں دیکھوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کروں گا۔ اور اگر کہا کہ اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ پھر میں اس کے لیے وہ کروں گا، مطلب اپنے آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پھر میں اجتہاد کروں گا، اور اپنا جس کی طرف میرا زیادہ رجحان جائے گا، جس کو میں زیادہ صحیح قریب سمجھوں گا صحیح کے، اس پر میں فیصلہ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسی طرح سے قرآن اور سنت کو تھامے رہے تو کوئی چیز تم لوگوں کو میرے راستے سے الگ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، اور جو کہ سوموار کے دن سے ہی شروع ہوئی تھی، اور یہ بیماری پھر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اور اسی درمیان میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے کچھ نصیحت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں، لیکن بعد میں ہم سب کو یہ بات سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر کر رہے تھے وہ بندے وہ خود تھے، اور یہ بات صرف حضرت ابوبکر صدیق سمجھ پائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے ساتھی تھے، سچے دوست تھے، اور بہت ساری فضیلت، بہت ساری خوبیاں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کی تھی۔ اور جب ہم انشاءاللہ تعالی خلیفہ کو پڑھیں گے تو ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ان کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور وہ ان کو حضرت عائشہ کے کمرے میں پہنچایا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پوچھنے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے لوگوں سے کچھ نصیحتیں کی، جن کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا، جیسے کہ یہودیوں نے اپنے رسولوں کی قبر کو مسجد بنا لیا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا۔ اور ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ میری قبر کو تم سب مسجد نہ بنانا۔ اور مسجد بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری قبر پر تم سب جا کے عبادت نہ کرنا۔ تو یہاں پر میں اپنے بچوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب جب مدینہ جاتے ہیں تو وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر جا کے لوگ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ 2 رکعت نماز قبر کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسجد نبوی اور عائشہ کے حجرے کے درمیان ایک حصہ ہے جو جنت کا حصہ ہے، اور اس میں جس نے نماز پڑھی گویا اس نے جنت میں نماز پڑھی۔ اور لوگ اس لیے وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں کہ جنت میں کون نماز ادا کرے گا یا کون اللہ کی تسبیح کرے گا، جو جنتی ہوگا۔ تو اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے لوگ وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ کہا اور اس جگہ کی نشاندہی نہیں کی ایگزیکٹ، کہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ تم پھر اس کے لیے جھگڑا کرو گے،
وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے. تو یہ بات ہم میرے بچوں کو بالکل ذہن میں کلیئر رہنی چاہیے کہ وہاں جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ جنت الفردوس میں نماز ادا کیے جانے کی لالچ میں ادا کی جاتی ہے نا. روضہ اقدس پر نماز نہیں ادا کی جاتی، وہاں جا کر دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. اپنے لیے بھی ہم نہیں دعا کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے اس بات کو نہیں ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ تم میرے قبر پر آ کر اپنی حاجت کی دعا کرو. اس لیے ہمیں ایسی نعتوں سے، ایسی کسی بھی بات سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مانگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں. تو ہمارے رسول نے جس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، ہمیں اس سے ہرگز ہرگز بھی نہیں اس کام کو کرنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحت اپنے امت کو کی وہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے زیر دست جن کے تم گارجین ہو، یعنی جو لوگ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، چاہے وہ تمہارے بچے ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے لیبرز ہیں. آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کن 2 چیزوں کے بارے میں نصیحت کی. ان 2 چیزوں کو تو ہمیں اپنی زندگی بھر پکڑ کر رکھنا ہے کہ ان کے حق میں ہم سے کوئی حق تلفی نہ ہو، نہ نماز کے حق میں اور نہ ان لوگوں کے حق میں جن کے اوپر اللہ نے آپ کو سپیرٹی دی ہو، آپ کو ان کا گارجین بنایا ہو کسی بھی طریقے سے، یا آپ اس کے اوپر ہوں. بہت سارے لوگوں نے اس سے مراد لانڈی اور غلام لیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں وما ملکت ایمانکم، جس کے مالک ہو، دائیں ہاتھ مالک ہیں تمہارے جس کے. اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزا کی حالت جب شروع ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو دیکھنے آئے تو تازہ مسواک لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک اپنے منہ سے چبا کر نرم کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا. آپ نے مسواک کیا، اپنے ہاتھ سے کلی کی، چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ موت کے وقت کی سختیاں ہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چھت کی طرف بلند ہو گئی ہے اور آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کان لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دے، اور اے اللہ رفیق الاعلیٰ ہے. آخری بات آپ نے 3 بار دہرائی اور آپ کی روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق الاعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوموار یعنی منڈے ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا. اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی. یہاں پر میں رک کر اپنے بچوں سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 تاریخ میں پیدا ہونے کی اتنے زیادہ ہمارے پاس گواہیاں موجود نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ہمارے پاس سند موجود ہے. پھر کس دل سے وہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں. شیطان نے ہمیں کہاں لا کر پٹکا ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن خوشیاں مناتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ بھی اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں اللہ کے واسطے رک جائیں، کیونکہ صرف عید کے 2 دن ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر. ہمارے لیے تیسرا کوئی عید کا دن نہیں. اور عید کا دن وہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہو،
مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کیا وہ دن خوشی کا دن ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں نہ غم منانے کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مردے کے 3 دن سے زیادہ غم نہ منایا جائے۔ ہمارے رسول نہیں چاہتے کہ ہم بلا وجہ کی غلط طریقے سے نہ خوشیاں منائیں نہ غم منائیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 63 سال کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ نبی جہاں پر روح نکلتی ہے نبی کی، وہیں پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں ان کی روح پرواز ہوئی تھی، لہٰذا ان کو بستر سے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا، وہاں پر قبر کھودی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کپڑا اتارے ہوئے غسل دیا گیا، اور غسل دینے والوں میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، حضرت قسم، حضرت اور ان کے غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی تھے۔ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کفن پہنایا گیا۔ اور یہ بھی بات بہت غلط ہے کہ ان کی جنازے کی نماز جبرائیل امین نے پڑھائی، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اور لیکن انبیاء کے جنازے کی نماز کی امامت کوئی نہیں کرتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز لوگوں نے فردن ادا کی، یعنی الگ الگ اپنے اپنے خود پڑھی۔ 10 لوگ کمرے میں جاتے، حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے اور وہاں نماز جنازہ پڑھتے اور باہر نکل آتے، اور خود اپنا اپنا پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے نماز پڑھی، جن میں حضرت عباس ہے، علی ہے اور ان کے بچے ہیں۔ اس کے بعد مہاجرین نے پڑھی، اور پھر انصار نے ادا کی، اور پھر عورتوں نے پڑھی، امہات المومنین نے پڑھی، پھر بچوں نے ادا کی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال منڈے کے دن ہوا تھا، لیکن پورے منگل کا دن نماز ادا کرنے میں گزر گیا، اور بدھ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد کے حوالے کر دیا گیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب سے التجا کروں گی کہ آپ سب درود پڑھ لیں، کیونکہ مجھے تو آگے یہ کنٹینیو کرنا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، کہ تاکہ میرے بچوں کو یہ یاد رہے کہ ان کے نبی، ان کے رسول کیسے دکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن، نورانی، دمکتا ہوا چاند تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں جب چاند نکلا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ چاند زیادہ خوبصورت تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دمکتا ہوا چہرہ۔ پیشانی کشادہ تھی، پلکیں لمبی اور گھنی تھی، اور آنکھیں ایسی لگتی تھی کہ جیسے سرما لگایا ہوا ہو۔ آپ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، اور یہ سچ بات بھی ہے، اللہ نے ہر نبی کو بہت ہینڈسم بنایا، بہت خوبصورت بنایا، اور ان سب کو اللہ نے خوبصورت آواز بھی عطا کی، اور یہ کرنا شاید لازمی حصہ ہے، کیونکہ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے خوبصورتی کی طرف، آوازیں اس کو لبھاتی ہیں، اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں، جہاں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان تمام چیزوں کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں صرف اپنے ان پیارے پیارے بچوں سے کہنا چاہتی ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کے بارے میں کہا کہ وہ احسن الخالقین ہے، اس نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے کسی کو بھی بدصورت نہیں بنایا۔ لیکن کوئی انسان کب خوبصورت ترین ہو جاتا ہے؟ جب اس کا اندرون بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب اس کا دل بہت پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور نبی کیوں خوبصورت لگتے تھے؟ کیونکہ ان کا دل صاف تھا، ان کا کردار صاف تھا، ان کا کیریکٹر اتنا اچھا تھا، وہ اتنا سافٹ بولتے تھے، وہ لوگوں پر چلاتے نہیں تھے، وہ لوگوں سے پیار سے بات کرتے تھے، اسی لیے انبیاء زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ ایک خوبصورت پیارا سا نبی،
جو نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے، جو کسی پر چلاتا نہیں، جو بازاروں میں شور نہیں مچاتا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اچھا نہیں بنائیں گے، ہمارا پورا وجود خوبصورت نہیں لگے گا. اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس خوبصورتی تھوڑی کم ہے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو اتنا پیارا، اتنا اچھا بنا دیں کہ اس کی روشنی آپ کے چہرے پر محسوس ہو، اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ نورانی لگنے لگے. اور یہ ایسا ہوتا ہے. ایسے لوگ کیا آپ کو پسند آتے ہیں جو خوبصورت ہوں لیکن بہت غرور کرنے والے ہوں، کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتے ہوں؟ کیا ان کی خوبصورتی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اسی طرح سے وہ لوگ جو تھوڑے سے کم خوبصورت ہوتے ہیں، ہمیں لگتے ہیں، ہمیں کسی کو بھی کم خوبصورت نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب کہا کہ میں نے سب کو بہترین بنایا ہے تو بہترین بنایا ہے نا. الحمدللہ. ہمیں چاہیے کہ جتنے لوگوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے وہ سب جب ان کی تعریف کی جائے تو کہا کریں کہ الحمدللہ، کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے. اور آپ کو اللہ نے جو چیز بھی نوازی ہے، جو بھی نعمت عطا کی ہے، ان سب کے ذریعے آپ سب کو اللہ کا کام کرنا ہے. جیسے کہ اللہ نے کسی کو خوبصورت آواز دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت پیاری آواز میں کرے، کیونکہ رب نے آپ کو یہ انعام دیا ہے. تو رب کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ اسی نے تو آپ کو یہ آواز عطا کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اور جتنی چیزیں بھی، جو بھی ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کریں. اس کے ذریعے آپ دنیا میں کام کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے یہ ٹولز دیے ہیں. آپ اگر کسی کو اچھا بول کے مطلب سمجھا پاتے ہیں تو سمجھائیں دین کے بارے میں. اگر لوگ آپ کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے اللہ کے بارے میں بات کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ضرور کام کریں گے انشاءاللہ. اب الحمدللہ میرا یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ سب کے بے انتہا مدد کے ساتھ میں ان تمام بچوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو سمر اور ونٹر تک ہمارے ساتھ رہے، اور ان تمام بچوں کا بھی جو اس بار ہمارے ساتھ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ڈال دے کہ آپ ان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکیں. اور بہت ہی اسپیشل تھینکس میری ان دو دوستوں کے لیے جن کے بھروسے پر میں نے اس کیمپ کو شروع کیا اور اس پروگرام کو کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جزائے خیر دے، ڈاکٹر سبیحہ اور غزالہ سعدیہ کو، اور اللہ تعالیٰ میری بیٹی سندس آفرین کو بھی. جس کی مدد کے بغیر ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون،